Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all fine and doing well. Welcome to Women Fortune Tech. I'm your host, Momna Khalid. So today we are here with another informative session, gender-based violence in Pakistan. Gender-based violence in Pakistan is abuse and harm done mostly women due to unfair treatment and inequality. It's a major issue. So, gender-based violence is Pakistan. Let's talk about the violence against women and girls in is one of the most urgent issue in our society. It's time to raise voice and spread the awareness and stand up the equality and justice. So join us for the open eyes and session on gender-based violence in Pakistan, where we are discussing the impacts and the solution to end this sessions and crisis. So, without any further ado, I would like to introduce my speaker, Advocate Sadia Karim. She is inspiring our voice tirelessly and defend the right and gender-based violence. As an advocate, she is a social activist and she is committed to empowering women through her leader support, spreading awareness about the gender equality and human rights. So, are you ready for the session, ma'am? Yes, I'm ready. Hello, आवाज आ रही है? Yes, you are audible. Yes. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप you are doing well. आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस. तो जैसा कि सबको पता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब क्या है. तो जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब है जहाँ किसी इंसान के साथ उसकी जेंडर यानी मेल या फीमेल होने की वजह से जुल्म हो, अब्यूज हो या डिस्क्रिमिनेशन किया जाए. जैसे ये वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल भी होता है, इमोशनल और सेक्सुअल, इकोनॉमिक फॉर्म्स में हर तरह से होता है. अब बहुत से सारे लोगों को ये नहीं पता कि फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल, इकोनॉमिक, सोशल किस तरह से ये एक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है. तो फिजिकल जैसे जैसे और किसी को टॉर्चर करना, किसी को मारना, किसी को फिजिकल हर्ट करना, तो ये सब फिजिकल वायलेंस है. इमोशनल और साइकोलॉजिकल, किसी को गालियाँ देना, उसकी इंसल्ट करना, किसी का कॉन्फिडेंस लो करना, किसी को धमकी देना, ब्लैकमेलिंग करना, तो ये सब क्या है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल वायलेंस है. अब सेक्सुअल आजकल देखा जाए तो वैसे भी पाकिस्तान में बहुत रेप हो रहे हैं, हरासमेंट हो रही है, तो ये सब सेक्सुअल वायलेंस में है. इकोनॉमिक, किसी को प्रॉपर्टी, देखा जाए तो बहन भाई, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो भाई बहनों को नहीं दे रहा, हिस्सा नहीं दे रहा अपनी, तो वो क्या सब आते हैं, इकोनॉमिक्स में आते हैं. सोशल, किसी औरत को सोसाइटी से आइसोलेट कर देना, उसकी फ्रीडम को छीन लेना, तो ये सब एक जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है. अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लाम हर किस्म के जुल्म से मना करते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, दी बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर वाइफ्स. मीन इस्लामिक गिव्स कंप्लीट रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इक्वलिटी बी वुमेन. जब भी किसी के साथ जेंडर की वजह से अनफेयर बिहेवियर हो तो जेंडर बेस्ड वायलेंस है. आजकल पाकिस्तान में बहुत जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है. हर तरह के जेंडर बेस्ड वायलेंस की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं. डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और उसके अलावा हुनर किलिंग होता है, वर्क प्लेस हरासमेंट होती है, चाइल्ड मैरिज होती है, फोर्स और चाइल्ड मैरिज, इकोनॉमिक अब्यूज होती है. तो ये सब क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस. अब डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस उसको कहते हैं जैसे घर के अंदर हस्बैंड हो, फादर हो या कोई भी फैमिली मेंबर्स के हाथ जुल्म हो. अक्सर हम देखते हैं कि जैसे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का एक एग्जांपल लेते हैं. एक आयशा नाम की लड़की हो गई, उसका हस्बैंड उसको हिट नहीं करता, बट हर रोज उसकी इंसल्ट करता है, उसको मारता है, पीटता है, उसको कहता है क्या बनाया है खाने में और कहाँ पैसे खर्च किए, इतनी सारी चीजें कहाँ कैसे यूज किए, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करना, तो ये क्या है, एक ये डोमेस्टिक वायलेंस है. और उसके अलावा हॉनर किलिंग, अपनी मर्जी से शादी करने पर कत्ल. अब देखा जाए तो 2012 का ही वाकया है कि पाकिस्तान में अफसाना नाम की लड़की ने अपनी पसंद की शादी की, तो माँ बाप ने कहा कि हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया,
عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر اس کو کیا کیا، اس کا قتل کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، جینڈر بیس وائلنس سے ہم چاہتے ہیں ہم ان جینڈر بیس وائلنس کو روکا جائے۔ پاکستان میں یہ ایک بہت نارمل ہے ہر طرح، اکثر گاؤں میں لوگ دیکھا جائے تو کسی کا ریپ بھی ہوتا ہے نا گاؤں میں، تو وہ ایف آئی آر نہیں کٹواتے۔ کیوں نہیں کٹواتے؟ غیرت کے نام پر اگر کسی نے ایف آئی آر کٹوا دی تو اس کے بعد وہ سارے اس میں بدنام ہو جائیں گے، اس کے ماں باپ کی عزت، عورت کو چپ کرا دیتے ہیں، بول دیتے ہیں آپ مطلب یہ باتیں چھپا دیتے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ اگر کسی کا ریپ ہو رہا ہے تو اس کا کام ہے ایف آئی آر کٹوانا، تاکہ آگے جا کر یہ چیزیں کم ہو۔ بلکہ یہ چیزیں اکثر گاؤں میں ایف آئی آر نہیں کٹواتے عزت کے نام پر کہ ہماری عزت خراب ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہم سب کو مل کر روکنی پڑیں گی، تاکہ یہ آگے جا کے کم ہو۔ بلکہ جینڈر بیس وائلنس آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے ہر جگہ، گاؤں میں ہو، سٹی میں ہو، جہاں کہیں بھی۔ پورے پاکستان میں یہ جینڈر بیس وائلنس ایک عام چیز ہو گئی، ایک عام نارمل ہو گیا ہے ہر جگہ۔ تو اس کو ہمیں روکنا ہے۔ تو چلتے ہیں ڈیفینیشنس کی طرف۔ میں ٹائپس کی بتا رہی تھی کہ ہنر کلنگ میں کیا ہے، یہ کون سی ٹائپ ہے، اپنی مرضی سے شادی کرنا۔ تو ہنر کلنگ کو یہ بولتے ہیں کہ اس میں آتا ہے اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں لوگ تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ورک پلیس۔ اب ورک پلیس کا پتہ ہے کہ وومن آفس میں انسیف ہوتی ہے، کہیں انسٹیٹیوشن میں جاتی ہے، کہیں اکیڈمی میں جاتی ہے، شاپنگ کرنے جاتی ہے، تو بہت سے لوگ ان کو گندی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب انسیف ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ ہی انسیف ہوتی ہے۔ فورس ارلی چائلڈ میرج، جب لڑکیوں کی مرضی کے بغیر شادی کی جائے، ان کی چھوٹی عمر میں شادی کی جائے۔ اور اکنامک ابیوز، جب وومین کو ان کے فنینشیل رائٹس نہیں ملتے، پراپرٹی ہو گئی، سیلری ہو گئی یا انہیریٹنس ہو گئے، تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، اکنامک ابیوز میں آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ اس کی وجوہات کیا ہے، یہ سب ہو کیوں رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیک آف ایجوکیشن، جب لوگوں کو اس کے بیسک ہیومن رائٹس کا ہی نہیں معلوم، وہ آسانی سے ظلم کر لیتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ اپنے رائٹس ہی نہیں پتہ۔ اس کے بعد آتے ہیں کلچرل اور ٹریڈیشنل پریشر، لوگ کیا کہیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ گاؤں میں ریپ ہوتا ہے لیکن اپنی بچوں کو چپ کروا دیتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، کوئی بھی چیز کہیں گے کہ یہ چیز مت کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے بچوں کو گاؤں میں اکثر دیکھا تو اسٹڈی بہت کم ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یونیورسٹی جائیں گے، خاندان والے بولیں گے یونیورسٹی چلے گئی، بچی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ بچوں کو اس وجہ سے یہ سب چیزیں کہاں آتی ہے، کلچر میں آتی ہے، ٹریڈیشنل پریشر میں آتی ہے۔ ویک لیگل سسٹم، لاز ہیں لیکن ان پر پراپر ایکشن نہیں ہوتا، کیسز بہت ڈریگز چلتے ہیں، وکٹمس کو جسٹس نہیں ملتا، ایک سال لگ جاتے ہیں کیسز چلتے چلتے، دو سال، تین سال، بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے کیسز کو۔ اکنامک ڈیپینڈنس، جب وومین فائنینشیل ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کسی اور کے اوپر تو وہ گالیاں برداشت کرتی ہے، مار پیٹ برداشت کرتی ہے، مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو ایجوکیشن، تاکہ وہ عورتیں خود پڑھیں لکھیں، انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہو، تو یہ سارا برداشت بھی نہیں کرے۔ ان کو اپنا رائٹس پتہ ہو کہ میرے یہ رائٹس یہ ہیں، نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا رائٹس کا، کہ میرا رائٹس کیا ہے، مجھے کس ٹائم کیا بولنا چاہیے، مجھے کیسے اپنے رائٹس یوز کرنے چاہیے، کہاں پر مجھے اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ ابھی آج کل دیکھا جائے تو معاشرہ تھوڑا ہو گیا ہے پڑھا لکھا، لوگ اپنے بچوں کو نکال رہے ہیں، یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، پر بہت سے کم۔ اگر دیکھا جائے پچھلے کو تو 35% ابھی لوگ اپنی رائٹس کا ان کو پتہ ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ لیکن پچھلے جب بعد میں اس سے پہلے زمانے میں نہیں پڑھاتے تھے لوگ، ایجوکیشن کا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ آج کل تھوڑا ایجوکیشن کا ہو رہا ہے زیادہ، بچے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو ایسے اب اس کے افیکٹ بھی ہیں۔ اب یہ سب چیزوں کے افیکٹ بھی ہیں، جیسے مینٹل ٹروما، چلڈرن فیوچر، سوشل امبیلنس، اکنامک لاس۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ سب چیزوں کا ہی نہیں پتا کہ ہمیں اپنے رائٹس کا یوز کرتے ہیں، ہم ابیوزنگ لینگویج بھی برداشت کرتے ہیں، میاں بیوی دیکھو تو جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، تو ایک مرد اس کو مار رہا بھی ہوتا ہے، اس کو پیٹ رہا بھی ہوتا ہے، اس کو گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس کو بول رہا ہوتا ہے، وہ چپ کر کے برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ وہ اس کو اس لیے اگر وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوتی، پڑھی لکھی ہوتی، جاب کر رہی ہوتی، تو کیا وہ شوہر کو یہ سب شوہر کی چیزیں برداشت کرتی؟
نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود پڑھی لکھی ہے، وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنا کماتی ہے، اپنا کھاتی ہے. اب وہ کسی اور پہ ڈیپینڈ ہے تو وہ ساری چیزیں برداشت کرتی ہے. وہ ابیوسنگ لینگویج بھی برداشت کر رہی ہے، وہ مار پیٹ بھی برداشت کر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں، اب ہم ان سب چیزوں کو کیسے ختم کریں؟ یہ بات آتی ہے کس طریقے سے ختم کریں، اس کا سولوشن کیا ہے؟ یہ سب چیزیں تو اس سولوشن کا کہ ہم سارے اس کو مل کر بہت اچھے طریقے سے جینڈر بیس وائلنس کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. لیکن اب میں بتاتی ہوں اس کو کس طرح سے ختم کرتے ہیں. اس کا سولوشن کیا ہے؟ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ہو گیا. ایجوکیشن اویئرنیس سے اس کا جیسا کہ اس بچوں کو اس کو اسکولس میں، ہومس میں، میڈیا اویئرنیس میں کمپین ہونی چاہیے کہ وومنس کے رائٹس کیا ہے، بتانا چاہیے. ویبینار ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کے حقوق بتانے چاہیے کہ آپ کا حق یہ ہے، آپ کا رائٹس یہ ہے. تو وہ آگے جا کے ان چیزوں کو اپنا حق کے لیے بول سکیں گے. بچوں کو چھوٹی ایج سے رسپیکٹ سکھانی چاہیے کہ وہ کس طرح سے رسپیکٹ ان کو کرنی چاہیے، ایکوالٹی سکھائی جائے. اور اس کے بعد ہو گیا لا انفورسمنٹ. پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ اور ہراسمنٹ ایکٹ، ورک پلیس ایکٹ جیسے لاز موجود ہیں، بٹ ان کا یوز نہیں ہوتا کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان ایکٹ کے بارے میں. اگر ان ایکٹ کے بارے میں پتہ ہوگا تو وہ اپنا یوز کریں گے نا ان ایکٹ کو. ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہو گیا، ہراسمنٹ ایکٹ ہو گیا. ان کو کسی کو ان بات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں پتہ ہوگا کہ یہ ایکٹ ہیں اور ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو جینڈر بیس وائلنس کم ہو سکتا ہے نا. تو اس طرح بٹ پرابلم یہ ہے اس کو امپلیمنٹیشن ویک ہے. کسی کو اس کے بارے میں اب جیسے پولیس ہوگا، جوڈیشری کو جینڈر سینسیٹیو ٹریننگ ملنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ، ہراسمنٹ ایکٹ کس طرح یوز ہوتے ہیں. جب ٹریننگ کسی کو ٹریننگ ملے گی نا تو ان کو پتہ بھی چلے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ایکٹ کس طرح یوز ہو سکتے ہیں. اکنامک امپاورمنٹ ہو گئی. وومین کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنانا بہت ضروری ہو گیا ہے. ایجوکیشن دینی چاہیے بچوں کو، اس کو جابس کے لیے اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. آج کل جابس بہت کم ملتی ہے، اس کی اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. ریلیجیس ہو گیا، ریلیجیس اور مورل گائیڈلائنس. مسجد ہو گئی، اسکولس، میڈیا پر یہ میسج ہونا چاہیے کہ اسلام میں وومین کی ڈگنیٹی اینڈ سیفٹی سب سے پہلے ہے. اور اس کے علاوہ رول آف مین ہو گیا. مین شوڈ بیکم الائز، مینس کہ اپنی مدر، سسٹر، وائف، کولیگس کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے. جینڈر ایکولیٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مین کے اگینسٹ بول رہے ہیں. ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ مین کو بھی صرف یہ نہیں ہے کہ مین ان کو گالیاں دے، مارے پیٹے، نہیں، بلکہ اپنی مدر، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی بہنوں کے لیے ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے. پر نہیں لیتے آج کل اسٹینڈ، بہت کم لیتے ہیں. تو اس لیے صرف یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جینڈر بیس وائلنس کے بارے میں، یہ مردوں کا بھی کام ہے کہ ان کو اپنے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا ہے، ہم کیوں ان کو مار رہے ہیں، نہیں مارنے چاہیے ہمیں. تو یہ سب چیزیں اب ایک جیسے سیکشن 4 اور 5 ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کا 2020 میں کمپلین اس کو کر سکتے ہیں پروٹیکشن کے لیے. ہم کمپلین کر سکتے ہیں 15 میں کر سکتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے. اپنے ایکٹ یوز کر سکتے ہیں، اپنی پروٹیکشن کے لیے بول سکتے ہیں لوگوں کو. تو یہ کیا ہے، ہم خود ڈومیسٹک وائلنس کا کرتے ہی نہیں ہے کسی کو. ہم ان کو کھلے عام دیکھا جائے اکثر کہ شہروں میں مرد ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم چپ کر کے گھر جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم اس ٹائم اسٹینڈ لے سکتے ہیں. ہمیں کوئی گندی نظر سے دیکھ رہا ہے تو ہم اس پہ FIR کٹوا سکتے ہیں. ہم اس کو، اور اگر ہمیں کوئی مار پیٹ رہا ہے، ہمیں اپنا شوہر مار رہا ہے تو ہم اس پہ 15 کو کمپلین کر سکتے ہیں. ہم خود نہیں کر سکتے، ہم خود نہیں کرتے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم 15 میں کمپلین کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں ہمارا شوہر ہمیں طلاق دے دے گا، ڈیورس دے دے گا، تب ہم کمپلین نہیں کرتے. اس لیے ہمیں ساروں کو مل کر ڈومیسٹک وائلنس کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے بولنا پڑے گا. تاکہ اگر ہم بولیں گے، ہم سب مل کر کچھ کریں گے تو ہوگا، ورنہ ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ خاموشی ادھر ہی خاموش ہم رہیں گے. ہم اپنے حق کے لیے ہم سب کو بولنا پڑے گا مل کر. ہمیں اپنا رائٹس یوز کرنے پڑیں گے. ہمیں ادھر اسکولس ہو گیا، ادھر ہمیں جینڈر بیس وائلنس کے ٹاپک کو کامن کرنا پڑے گا. جینڈر بیس وائلنس کا ہم اگر دیکھا جائے تو اسکولس، کالجز کہاں پہ جینڈر بیس وائلنس کا آج کل ٹاپک کہاں اتنا نارمل ہے. نہیں، ہمیں پڑھاتے ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں اپنے رائٹس ہم کہاں یوز کریں. تو ہمیں اپنے رائٹس یوز کرنے کے لیے ہمیں خود کو، ساروں کو مل کر اپنے لیے کرنا پڑے گا کہ یہ کہاں یوز ہو سکتے ہیں جینڈر بیس وائلنس. ہم اپنے گاؤں میں اکثر
ہم ان کو جا کے ہم خود موٹیویٹ کریں گے کہ اپنے بچوں کو باہر نکالو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے اپنے رائٹس وہ کیسے یوز کر پائیں گے. تو جینڈر بیس وائلنس ٹاپک کا اگر کسی کو کوئی آپ لوگ سجیسٹ کریں، آپ لوگ کیا مطلب آپ لوگوں کو کیا اس میں ہے، کیا سجیشن دیں گے آپ جینڈر بیس وائلنس کس طرح ہم اپنے رائٹس یوز کریں، کس طرح ہم لوگوں کو بتائیں، کسی کو پتہ ہے تو بتائیں. What does everyone else thinks? Do you have any suggestions? So you feel free to ask and share your thoughts. Ma'am, can you share a slide with us? No, I don't have any slides. Okay, it's okay. کوئی اپنا آئیڈیا دے دیں. ایمان آپ ہی بتا دیں کہ ہمیں کیسے جینڈر بیس وائلنس ختم کرنا پڑے گا پاکستان میں، جو بہت نارمل ہو گیا ہے. میم بائی اویئرنگ کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، اور اویئرنیس کمپینس ٹی وی میں جیسے جو ہے ایڈز اور براڈ کاسٹنگ کے تھرو لوگوں کو انفارم اور اویئر کیا جائے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. بالکل صحیح، ایسے بھی ہو سکتا ہے. آپ بالکل مطلب بالکل پرفیکٹ بتا رہی ہیں. اور دوسرا کوئی جن کو پتا ہو کہ ہم کیسے ختم کر پائیں گے جینڈر بیس وائلنس سارے مل کر. پہلے تو ہمیں گرلس کی ایجوکیشن سسٹم پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو ایجوکیشن دی جائے گی تو وہ آگے جا کے اپنے دیکھنا ہے کہ کیسے وہ اپنے ہسبینڈ یا اپنی فیملی کو لے کے آگے چلیں. اور یہ جو جیسے وائلنس ہوتا ہے، تشدد ہو رہا ہے آج کل، مینٹلی ابیوز زیادہ تر ہو رہا ہے، ایموشنلی بھی، تو اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس زیادہ کرنی چاہیے. جیسے کالج کمپین ہو گئی، اسکولس میں ہو گئے، یونیورسٹیز میں ہو گئے، ایسے تو ویبینارس ہو گئے. اچھا، جی تو جی. ہم اب کس طرح ایجوکیشن کا کروائیں، کس طرح؟ کیونکہ اکثر میں ایک چھوٹے سٹی سے ہوں، میں آپ کو جیسے آپ بتا رہی ہوں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹے سٹی سے ہوں. اگر میں دیکھا جائے ہمارے یہاں پہ اسٹڈی کا اتنا نہیں ہے، ہائی لیول نہیں ہے، وہ بہت ویئر یو کوئی آر چند فرام؟ سے لوگ. سانگر سٹی. تو سانگر، اوکے. بہت جی بہت کم لوگ ہیں جو ایجوکیشن دلوا رہے. اتنا نہیں ہے ان لوگوں کو نا، گاؤں کے لوگوں کو پتا. تو اب کس طرح ان کو میں کس طرح موٹیویٹ کروں کہ وہ ایجوکیشن اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوائیں، پڑھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے اپنے رائٹس کے بارے میں. پہلے تو ان کو بیسکس سکھانی چاہیے، جو بیسکس ہوں. جیسے اب آج کل دیکھیں آئی ٹی کے بارے میں، ان کو آئی ٹی میں ہم لائیں گے اور ان کو امپاور کریں گے، تو اس سے وہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے امپاور ہوں گی، اپنے خرچہ خود اٹھا پائیں گی. مینس کہ ان کو خود انڈیپینڈنٹ ہوں گی، پڑھیں گی لکھیں گی، وہ خود جی انڈیپینڈنٹ ہوں گی. انڈیپینڈنٹ ہوگی، اور اگر انڈیپینڈنٹ ہوگی تو ان کو کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا پڑے گا، چاہے وہ اس کا ہسبینڈ ہو یا کوئی فیملی ممبر ہو، بھائی ہو یا جو بھی ہو. بیکاز اسی وجہ سے لڑکیاں جو ہیں وہ نیچے ڈر جاتی ہیں کہ وہ ان کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے. کانفیڈنٹ، جی جی، وہ بریک ہو جاتا ہے. جی وہ دن بتاؤ. چلیں ٹھیک ہے. اور کچھ کوئی سوال، کسی کا کوئی کوشچن تو پلیز پوچھ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ایمان اور انگے آپ نے بہت اچھا بتایا ہے. آپ کا مجھے نام نہیں پتا، آپ اپنا نام بتا دیں. مومنا. مومنا اور ایمان، آپ نے بہت اچھا بتایا ہے جینڈر بیس وائلنس کے بارے میں، کہ اس کو ایجوکیشن دلوانی چاہیے اور براڈ کاسٹ میں بتانا چاہیے تاکہ پتہ چلے موٹیویشنل. لیکن ہمارے جو دیکھا جائے کوئی بات نہیں سنتے ہمارے یہاں پہ. جینڈر بیس وائلنس کا
کوئی بھی نہیں، ان کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے جینڈر بیس وائلنس. آج کل دیکھا جائے تو لڑکے یہ بولتے ہیں ہم آپ سے بہت اوپر ہیں. یہ بالکل ہے، نارمل ہے، کیونکہ لڑکے ہوتے ہیں اوپر ہی ہے. لیکن ان کو جب کوئی بھی کسی اور کے جیسے کہ پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے بہنوں کو، اس ٹائم ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہماری بہنیں ہیں، ان کا بھی رائٹس ہے، ان کا بھی حق ہے اس چیز میں. اور فیملی بچوں کو نہیں پڑھاتی. آج کل فیملی ماں باپ خود بولتے ہیں بچوں کو کہ آپ یہ دیکھا جائے کہیں ریپ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ اکثر، یہ بات آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اکثر ماں باپ بولتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. بہت بہت کم لوگ، چند لوگ ہیں جو ایف آئی آر کٹواتے ہیں، کیس کرتے ہیں تاکہ سزا ملے. لیکن آج کل پاکستان میں کیس بھی ایک سال، دو سال، تین سال تک چلتے، جب تک یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں لوگ کہ یہ کیس مطلب یہ ہوا تھا، ریپ ہوا تھا، اس بچی کا ہوا تھا، سب بھول جاتے ہیں. 2-3 دن، 5-6 دن، 10 دن ان کی نیوز چلتی ہے، دین اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یس تو ایگزیکٹلی. یہ سب چیزیں، اس لیے اکثر ماں باپ کو چاہیے کہ ہم بچوں کا ساتھ دیں، ہم بچوں کو بولیں کہ، لیکن ماں باپ پیچھے چھپ جاتے ہیں عزت کے مارے کہ ہماری عزت ہے، ہماری رسپیکٹ ہے، ہمارے بارے میں لوگ بولیں گے کہ انہوں نے بچے کا خیال نہیں کیا، ہماری عزت پہ بات آ جائے گی، غیرت پہ بات آ جائے گی. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرے پوائنٹ آف ویو جی سے تو یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے، بلکہ ان کو ایف آئی آر کٹوانی چاہیے تاکہ آگے جا کے لوگ اس چیز سے سیکھیں. سزا دینی چاہیے تاکہ آگے جا کے لوگ اس چیز سے سیکھیں اور یہ چیزیں بہت کم ہو. لیکن نہیں، ہمارے پاکستان میں ریپ ہوتا ہے لیکن سزا نہیں ملتی. آپ نے خود نے جی دیکھا ہوگا ایگزیکٹلی. پنجاب کالج میں یہ ریسنٹلی ہو چکا ہے. بٹ اب سب بھول چکے ہیں. 2-3 منتھ تک یہ بات چلی تھی، نہ سزا ملی، ایسے گھومنے. تو یہ سب چیزیں غلط ہے. جینڈر بیس وائلنس کا تو یہی مطلب ہوتا ہے. آپ سب کو امیدیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنے حق کے لیے بولنا سیکھے، چپ مت بیٹھے. اور اگر کوئی یس آپ کو چپ ایگزیکٹلی. کروا رہا ہے تو ان کو بتائیں کہ ہمارے یہ رائٹس ہیں، ہم کیوں چپ ہوں، ہم اپنے رائٹس کے لیے بولیں گے. تو یہ سب چیزیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو ہمیں کانفیڈنٹ بھی دینا چاہیے. اگر ایز اے پیرنٹس آپ لوگ بات کریں کسی کے، تو اپنے بچوں کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو سب سے پہلے آپ اپنے کانفیڈنٹ میں لیں گے تو وہ اپنے آگے بول پائے گا نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور یہ اگر ان کے پیرنٹس ہی ان کے ساتھ نہیں دیں گے، ان کی باتوں کو اگنور کریں گے کہ خاموش ہو جاؤ، تو پھر تو کوئی بھی اسی طرح جرم بڑھتا جائے گا اور نہ ہی سزا ملتی ہے اسی طرح. اور ہمارے پاکستان میں تو موسٹلی یہی ہوتا رہتا ہے. کوئی زیادہ سے زیادہ کیس کو پینڈنگ کر کے کیس کو کلوز کر دیا جاتا ہے. جی بالکل. آج کل نہیں، پیرنٹس کیا بچوں کو چپ کروا دیتے ہیں، کہتے خاموش ہو جاؤ. ہم یہ نہیں کرتے کہ کانفیڈینس میں لینا چاہیے بچوں کو ہی. بچے ہی بولے ماں باپ کو کہ ہمیں ایف آئی آر کٹوانی ہے، جس کے ساتھ وہی بولے مجھے سزا دلوانی ہے. تو شاید، لیکن پیرنٹس بھی تو ساتھ نہیں دیتے نا. اگر پیرنٹس بچے کا ساتھ دیں، ماں باپ بچوں کا ساتھ دیں، تو بچے ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں. لیکن نہیں دیتے پیرنٹس ساتھ. بالکل. بچوں کو ہمیں سائیکولوجیکلی ایک ٹرین کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسہیپ ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ان کے پیرنٹس کو خود ہی چاہیے، ان کے پیرنٹس ہو، ایلڈر سسٹر ہو، یا ان کی فیملی میں کوئی ہو، یا ٹیچرس بھی ایون جو بھی ہو، ان بچوں کو کانفیڈنٹ دیں تاکہ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. یہاں پہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، چاہے پاکستان ہو یا میں نے بہت ساری کنٹریز میں بھی دیکھا اور سنا بھی ہے کہ ان کو، چاہے وہ جو بھی ہے، ان بچوں کو یا ان لڑکیوں کو ہی بلیم کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کیا ہے، نہیں آپ کی غلطی تھی، آپ نے یہ بات کی ہے، اب کچھ کیا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا. لیکن یہ آگے سوچتے نہیں ہیں کہ انیسنٹ پیپل ہیں، اس کے ساتھ یہ سارا کچھ مسہیپ ہو چکا ہے، آپ اس کو ہی بلیم کر رہے ہیں کہ دوسرے جو مجرم ہے وہ کھلے عام پھر رہا ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ہے. عبرت ناک سزا دینی چاہیے تاکہ آگے یہ کام نہ ہو سکے، آگے یہ کام رک جائے. لیکن اس پہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس بالکل پھیلانی چاہیے. اس بالکل طرح آپ ہمیں. صحیح کہہ رہی ہیں. جی صرف لڑکیوں کا نہیں مسئلہ نہیں ہے. آج کل 3 ایئرس کے بچے ہوں، 4 ایئرس کے، ان سب کے ساتھ ہو رہا ہے. بہت بڑے بڑے آدمی ہوں، 50 سال کے آدمی 3 سال بچوں کے ساتھ ریپ کر رہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، چیز بہت غلط ہے. لیکن اس پیرنٹس کو چاہیے، یہ 3 سال کا بچہ معصوم ہے، یہ 3 سال کی بچی معصوم ہے، ان کو تو پتا بھی نہیں ہے دنیا کیا جی چیز ہے. جیسے تو ان ریسنٹ کے لیے کچھ جی کچھ سال پہلے جیسے قصور میں زینب کا کیس ہوا تھا
کتنا جی مطلب اس طرح ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا، اس طرح ایک عورت کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے، یہ بھی کتنا مطلب ٹارچر ہے نا، ایک مینٹلی ٹارچر ہے ایک انسان کے مینٹلی لیے. ٹارچر، ڈپریشن میں لوگوں کو ڈالنا. اور پھر اس کی جو فیملی ہے، اس کے فیملی ممبرس اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، خود ہی ان کو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، ہمارے خاندان میں بدنامی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا. کیوں؟ یہ اس لڑکی کی یا اس عورت کی یا کسی بھی پرسن، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. آج کل تو لڑکوں کے ساتھ بھی اس طرح کے اللہ معاف کرے مس ہیپس ہو رہے ہیں، لیکن یہ ان کی غلطی نہیں ہوتی. آپ لوگ اس کو ذرا کاؤنسلنگ ان کی کریں ساتھ میں. یہ پیرنٹس دوسرے کی غلطی ہے. جی یہ ان کی بچوں کی غلطی نہیں، یہ ان کے پیرنٹس کی غلطی ہے، ان کے خاندان کی غلطی ہے جو بچوں کا ساتھ نہیں دے رہے. جو جی بچوں بالکل. کو اگر جی بچوں بالکل. کا ساتھ دینا تو یہ چیز بہت کم ہو جائے گی. ڈومیسٹک وائلنس، جینڈر بیسڈ وائلنس یہ بہت کم ہو جائے گی اگر بڑے ساتھ دیں. آج کل ہمارے بڑے یہ بول کر چپ کروا دیتے ہیں بچوں کو کہ ہماری عزت ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے. آپ کے خاندان کی عزت ہے کیا اس بچی کی عزت نہیں ہے؟ اس بچی کی بھی تو عزت ہے، اس بچی کی بھی تو رسپیکٹ ہے. لیکن نہیں، یس. اگر آپ لوگ ایکشن لیں گے، اگر کسی کی فیملی ایکشن لے گی تو آنے والے وقت میں اگر اس کو مجرم کو سزا ملے گی تو آگے آنے والے وقت میں یہ چیزیں کم ہوگی. یہ دیکھ کر کے پچھلے سال اس کے جیسے ایک لڑکے کا نام لیتے ہیں فار ایگزامپل، اس کا نام سعد ہے، کہ سعد نے یہ غلطی کی تھی، اس کو 10 سال کی سزا ملی ہے. مجھے یہ غلطی نہیں کرنی، شاید مجھے 10 سال سے بھی اوپر کی سزا مل جائے. اگر ایک انسان کو سزا ملے گی تو دوسرے انسان بھی اس کو دے کر یہ چیزیں کم کریں گے. لیکن اگر کسی کو سزا ہی نہیں ملتی پاکستان میں تو لوگ یہی سوچتے کہ وہ چیزیں بھی 1 سال تک کیس چلا ہے، 2 سال تک کیس چلا ہے، کیس ڈسمس ہو گیا ہے، کسی کو کوئی سزا نہیں ملی، بات ختم، سب بھول گئے، تو ہم بھی یہ چیزیں کر لیتے ہیں. جینڈر بیس وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں غلط ہے. اگر کسی ایک فیملی نے ایکشن لیا نا اپنے بچوں کے لیے تو باقی فیملیز بھی ایکشن لیں گی. ہم سب یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک چیز بہت ٹرینڈنگ پہ جاتی ہے تو باقی لوگ بھی اس کو وہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر تو کسی کو سزا ہی نہیں ملتی، مجرم کو تو سزا ہی نہیں ملتی. مجرم کھلے عام گھوم رہا ہوتا ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے، کیس وہیں ختم ہو جاتا ہے. 1 منتھ 2 منتھ تک بات چل کر بھول جاتے ہیں لوگ، دنیا والے بھول جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں غلط ہے. اگر کسی ایک فیملی ایکشن لے گی تو آنے والی بہت سی فیملیز اس کو ایکشن لیں گی، ان کو موٹیویشن ملے گی، وہ یہ چیزیں آبزرو کریں گے بچے. تو جینڈر بیس وائلنس اس طرح ختم ہو سکتا ہے. جی بالکل. جی ایمان آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم میں کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ اگر مطلب جیسے سروے کرنے کے لیے ہاؤسز میں ریکارڈس کلیکٹ کرنے کے لیے ایز این ایویڈنس لوگوں سے ان کی فیملی بیک گراؤنڈس پوچھ کے اس پہ اسٹڈی کرنا، یہ مطلب اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے ایز اے جی آئیڈیا میں بات کر رہی تھی. جی جی بالکل ہو سکتا ہے. ایویڈنس کے لیے یہ سب چیزیں بالکل ہو سکتی ہیں. جیسے پاپولیشن رپورٹ بنانے کے لیے تاکہ پتہ ہو کہ کتنا ریشو پرسنٹیج کرائمز کا اور کتنا نہیں ہے. نہیں بالکل بالکل ہو سکتا ہے. ابھی بھی ریکارڈس بہت سارے ہیں. بٹ یہ بات تو ہے نا کہ فیملی کوآپریٹ کرے. اگر ایک فیملی ہی کوآپریٹ نہیں کرے گی، وہی اس کیس کو دبا کے اور چھپا کے دنیا سے رکھیں گے، تو ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ کتنے ریشوں میں یہ کرائم ہو چکا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن لوگ بہت میں سارے لوگوں کی جی فیملی میں ہو جاتے ہیں. جی نہیں میں بتاتی ہوں. اگر جیسے کچھ لوگوں نے اپنی ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے ان کیس کی، ٹھیک ہے، لیکن کیس تو وہ اگر پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں، ڈسمس ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، لائبریری بکس میں لاز دیکھنے پڑتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ریسرچ کرے، گوگل میں ہاں، ریسرچ کریں، اسٹیشنس پہ، پبلیکیشن پولیس ہوتے ہیں. پولیس اسٹیشنس پہ آپ پتہ کر سکتے ہیں. میں اس طرح نہیں بات کری، میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے اب لوگوں کی فیملیز میں ہو جاتے ہیں اس طرح کے مس ہیپس ہو جاتے ہیں، تو وہ بچوں کو جیسے گاؤں لوگوں میں ان میں اتنا آواز نہیں اٹھائی جاتی، تو اس اسٹائلس میں بول رہی ہوں.
مائنڈ فریش کرنے پڑیں گے. تو اس میں پہلے ہمیں گاؤں میں جا کر اس کے مائنڈ فریش کرنے پڑیں گے، گاؤں کے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، ان کو ایجوکیشن کے بارے میں بتانا پڑے گا، ان کو رائٹس جی ان کا مائنڈ سیٹ ایجوکیٹ کرنا گا پڑے نا. گا. جی جی بالکل. ان کا مائنڈ فریش ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ان کو پتہ چلے. جی اویئرنیس سے ہی آگے کرائم کو ہم کم کر سکتے ہیں. جی بالکل، اویئرنیس سے کرائم بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے. ہمیں سیمینارز کرنے چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی جیسے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ادھر ٹور کرنا چاہیے اور لوگوں میں یہ چیزیں پھیلانی چاہیے. اور ایسے جو ٹی وی میں بھی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہی گاؤں کے لوگ، ویسے آج کل تو گاؤں کے لوگوں کے پاس بھی انٹرنیٹ، موبائل اور ٹی وی سروسز سب اویلیبل ہی ہیں. بالکل، یہ تو سب چیزیں، لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے لوگوں وہ ایجوکیشن کے بارے میں نہیں پڑھتے. آج کل ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں پہ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا میں جیسے فار ایگزامپل انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک بہت یس. ہو گیا، بہت کامن ہو گیا. تو وہ یہ سب چیزیں اکثر لوگ ایجوکیشن میں بہت سی کم چیزیں سرچ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں خود جا کر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ویبینار کرنے پڑیں گے، ان کو بتانا پڑے گا یہ سب چیزیں، ان کا مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا، ان کو ان کے رائٹس بتانی پڑیں گی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ سب چیزیں ان کے رائٹس کیا ہے، اور کہ ان کو بچوں کو کیسے ایجوکیشن دلوائے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو، یہ سب چیزیں. جی بالکل. If you have any question. Do you have any question regarding today's session? So you may ask. I think they have no question. Ma'am, do you have to say anything else? میں ایک اور بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر کہ ہمیں بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ مس بیہیو ہے، اور یہ یہاں پر یہ کہ یہ چیز بچوں کو سکھانا چاہیے. کوئی ٹچ کرے، جیسے کسی لڑکیوں کو کوئی ٹچ کر رہا ہو تو یہ چیز غلط ہے، چھوٹی بچی کو کہ یہ چیز غلط ہے، اور یہ ان سب بچوں کو بتانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا. Yes, exactly. آج کل یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچوں کو کہ یہ یہ اچھی چیز ہے کہ یہ بری چیز ہے، یہ سب چیزیں. جی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں، جی یہ آپ نے صحیح بولا. تو یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ بات بھی. اور ایک بات اور بھی کلیئر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر پتہ نہیں کسی کو اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں کہ 2013 میں ایک ڈومیسٹک وائلنس کے اباؤٹ پروٹیکشن بھی ہمیں دی گئی تھی کورٹ سے، کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ کوئی غلط چیز ہو رہی ہو اور آپ کو اس کا آپ کو نالج ہو، پتہ ہو کہ یہ چیز ہماری غلط ہے، تو آپ ایک کرمینل کمپلیٹ فائل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو کورٹ ایک آرڈر دیتی ہے، وہ ریسٹنگ آرڈر دیتی ہے، جس سے کورٹ آپ کو ایک پروٹیکشن دیتی ہے، ایک وائلنس کے اخراجات کی وجہ سے وائلنس کی پروٹیکشن دے گی. تو اس سے یہ آج کل کے لوگوں کو نہیں پتا کہ 2013 میں یہ بھی ہمارے پاس ایک پروٹیکشن آئی تھی کورٹ کے، اس سے آرڈر آیا تھا کہ کمپلینٹ کہ اگر آپ کو کوئی چیز غلط ہو رہی ہے آپ کے ساتھ تو وہ ایک کرمینل فائل کر سکتے ہیں کورٹ میں. تو کورٹ آپ کو پروٹیکشن کے لیے اپنے پولیس دے گی حفاظت کرنے کے لیے، یا وہ کورٹ جو بھی اپنے کورٹ اپنے ہی بندے بھیجتی ہے پروٹیکشن کے لیے.
ہیلو. جی جی. جی، تو یہ چیز میں کلیئر کر رہی ہوں یہاں پر کہ یہ ہمیں ایک 2013 میں ایک دیا گیا ہے پروٹیکشن کا. جی آئی تھنک کوئی ایپ بھی تھی اس ٹائپ کی. کیا تھی؟ ایپلیکیشن، موبائل جی جی ایپلیکیشن. جی جی، موبائل اپلیکیشن میں بھی ہے، سٹیزن کے نام سے. آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سٹیزن کے نام سے. اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط چیز کر رہا ہے تو آپ وہاں پہ سٹیزن میں کمپلینٹ کر سکتے ہیں. وہ سٹیزن پورٹل جو تھا. جی. آلرائٹ. جی. So if nobody has anything else to add, so let's move on to end. آپ نے کچھ اور کہنا ہے میم؟ نہیں بس اتنا کہنا ہے. تھینک یو. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی سب کو. تھینک یو آپ سو لوگوں مچ. نے انٹرسٹ کیا، آپ لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہمارے ساتھ، ہمیں سمجھنے کی کوشش کی. تھینک یو ایوری ون. Thank you. You're welcome. Thank you so much for your time and your participation today. And thank you so much for your insightful words, ma'am. Do you have any question regarding today's session? All clear. Okay. So, okay, we should end this session. So you may leave now. Allah Hafiz. Have a nice day.